अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम यूसुफ नावल की किस्त नंबर 14 जिसे लिखा है निम्रा अहमद ने। अगले ही लम्हे गेट खुला और स्याह गाड़ी जन से अंदर दाखिल हुई। चलो तुम्हारा मियाँ आ गया, तुम अपना घर संभालो, मैं अपना सामान पैक कर लूँ। वो हंस कर कहते हुए उठकर अंदर चले गए। मोहम्मद मुतज़ब्बिस भी बैठी रह गई। वो गाड़ी से निकल कर इस तरफ आ रहा था। यूनिफॉर्म में मलबूस कैप हाथ में लिए थका थका सा उसे देख कर मुस्कुरा दिया। तो तुम मेरा इंतज़ार में बैठी हो? वो मुस्कुराकर कहता इसके सामने आ खड़ा हुआ। तो वो गड़बड़ा कर खड़ी हो गई। गुलाबी शलवार कमीज़ में भूरे बालों की ऊंची पोनी टेल वो उदास शाम का एक हिस्सा लग रही थी। वो मैं कह दो कि तुम मेरा इंतज़ार नहीं कर रही थी। नहीं, वो चाय लाऊं? उन्हों यही काफ़ी है। इसने मोहम्मद के हाथ से मग ले लिया, एक घूंट भरा और मग लिया, दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फिर जाते जाते पलटा। फरिश्ते हैं? जी, वो अंदर हैं। ओके, मैं शावर लेकर खाना खाऊंगा, तुम टेबल लगा दो, कहकर दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। वो चंद लम्हे खामोश खड़ी खुले दरवाजे को देखती रही। वो दरवाज़ा बंद कर कर नहीं गया था। क्या इसका मतलब था वो अंदर आ जाए? पहले भी तो वो बगैर इजाज़त इसकी ज़िंदगी में दाखिल कर दी गई थी। अब भी चली जाए तो क्या मज़ाक़ा है? इसने तल्ख़ी से सर झटका और खुले दरवाजे से अंदर चली आई। लाउंज के सिरे पर सीढ़ियों के करीब फरिश्ते और हुमायूं खड़े थे। वो अपने बैग का हैंडल थामे स्याह हिजाब चेहरे के गिर लपेटते हुए उंगली से ठोड़ी के नीचे अड़ास रही थी। नहीं, बस अब मैं चलती हूँ, कल क्लास लेनी है। कम अज़ कम कुछ दिन तो तुम्हें इधर रहना चाहिए। वो दोनों बातें कर रहे थे। इनकी आवाज़ बेहद मध्यम थी। मोहम्मद को अपना आप इधर बेकार लगा तो वो सर झुकाए किचन में चली गई। बल्कीस जा चुकी थी। किचन साफ सुथरा पड़ा था। इसने चूल्हा जलाया और खाना गर्म करने लगी। शायद वो भी इस घर में बल्कीस की तरह थी, एक नौकरानी। मोहम्मद फरिश्ते ने खुले दरवाजे से झांका। मोहम्मद ने हाथ रोक कर इसे देखा। वो जाने के लिए तैयार खड़ी थी। आप मत जाइए फरिश्ते, प्लीज़। वो बेख्तियार रूहानी होकर इसके करीब आई। ओहो, मेरा कज़न बहुत अच्छा इंसान है। तुम क्यों परेशान हो रही हो, पागल? इसने हौले से इसका गाल थपथपाया। मोहम्मद चंद लम्हे इसे देखती रही, फिर यकायक इसकी भूरी आंखें पानी से भर गई। वो झुककर चूल्हे को तेज़ करने लगी। मोहम्मद, क्या हुआ? तुम मुझे परेशान लग रही हो। वो ज़रा फ़िक्रमंद से इसके पीछे आई। मोहम्मद की इसकी तरफ पीठ थी। फरिश्ते इसका चेहरा नहीं देख सकती थी। किसी की शादी ऐसे भी होती है जैसे मेरी हुई। बहुत देर बाद वो बोली तो आवाज़ में सदियों की याद थी। फरिश्ते कुछ ना बोली तो वो पलटी। फरिश्ते बेयकीनी से इसे देख रही थी। इसे लगा इसने कुछ गलत कह दिया है। क्या? वो गड़बड़ा गई। मोहम्मद, तुम हैरत की जगह खफगी मोहम्मद मोहम्मद तुम हैरत की जगह खुफगी ने ले ली। क्या हुआ? तुम बहुत बहुत नाशुक्री हो मोहम्मद, बहुत ज़्यादा। वो जैसे गुस्सा ज़ब्त करते हुए तेज़ी से मुड़ गई। फरिश्ते रुके। मोहम्मद बुकला कर इसके पीछे लपकी। वो तेज़ी से बाहर निकल रही थी। इसने इसे बाजू से थामा तो वो रुक गई। चंद लम्हे खड़ी रही, फिर गहरी सांस लेकर इसकी तरफ घूमी। तुम्हें हुमायूं मिल गया मोहम्मद, तुम अब भी नाखुश हो? वो बहुत दुखी सी होकर बोली थी। मोहम्मद ने बेचैनी से लब कुचला। फरिश्ते इसे गलत समझ रही थी। नहीं, मैं बस इस खुश को महसूस करना। जस्ट स्टॉप इट। वो बहुत खफा थी। मोहम्मद चुप सी हो गई। चंद लम्हे दोनों के दरमियान खामोशी हायल रही। फिर फरिश्ते ने आगे बढ़कर इसके दोनों शानों पे अपने हाथ रखे और इसे अपने बिल्कुल सामने लिया। तुम वाकई नाखुश हो? नहीं, मगर इस सब से मेरा दिल कट कर रह गया है। लोगों की रूह तक कट के रह जाती है मोहम्मद, सब कुर्बान हो जाता है और फिर भी राज़ी होते हैं। और तुम अब भी शुक्र नहीं करती। इसकी सुनहरी आंखों में सुर्ख सी नमी उभरी थी। इसके हाथ अभी तक मोहम्मद के कंधों पे थे। नहीं, मैं बहुत शुक्र करती हूँ, मगर बस सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है, जैसे। बस करो मोहम्मद। इसने तासुब से सर झटक कर अपने हाथ हटाए और तेज़ी से भागती हुई बाहर निकल गई। इसे यूं ही शक सा गुजरा कि वो रो रही थी। वो दिल महसूस कर कर रह गई। इसने शायद फरिश्ते को नाराज़ कर दिया था, लेकिन वो ठीक कहती थी। वो वाकई नाशुक्री कर रही थी। सिर्फ ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहना काफ़ी नहीं होता, असल इजहार तो रवैये से होता है। किधर गुम हो? आवाज़ पे वो चौंकी। हुमायूं काउंटर से टेक लगाए बगैर इसे देख रहा था। वो झिझक सी गई। फरिश्ते चली गई। वो काउंटर से हटकर फ्रिज की तरफ बढ़ा और इसे खोलकर पानी की बोतल निकाल ली। जी, फरिश्ते बहुत अच्छी है, वो है ना? इसने ढक्कन खोद कर बोतल मुंह से लगाई। बैठ कर पिएं प्लीज़। वो खुद को कहने से रोक न सकी। वो बोतल मुंह से हटाकर हंस दिया। फरिश्ते ने तुम्हें भी अच्छी लड़की बना दिया है।
تو کیا پہلے میں بری تھی؟ وہ برا مان گئی۔ ارے نہیں، تم ہمیشہ سے اچھی تھی، مسکرا کر کہتے اس نے پھر بوتل لبوں سے لگا لی۔ محمل نے دیکھا وہ بیٹھا نہیں تھا، اب بھی کھڑا ہو کر پی رہا تھا۔ خود کو بدلنا بھی آسان نہیں ہوتا، مگر دوسروں کو بدلنا بہت ہی کٹھن ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارا دل کیوں کٹ کر رہ گیا؟ اف، وہ بری طرح چونکی۔ وہ تو شاور لینے گیا تھا، کب آ کر سب سن لیا، اسے تو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ وہ دراصل اس کا دل زور سے دھڑکا۔ گھر سے کسی نے کال نہیں کی تو میں… وہ کیوں کریں گے کال؟ ان کی اس شادی میں مرضی شامل نہیں تھی، فرشتے نے بہت مشکل سے انہیں راضی کیا تھا۔ وہ اس بات پہ ابھی تک غصہ ہیں، آئی تھنک۔ وہ یکدم ٹھٹک گئی۔ فرشتے نے… اس نے فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس نے کتنی مشکل سے ان کو راضی کیا، تم جانتی ہو؟ وہ پھر بوتل سے گھونٹ بھر رہا تھا۔ وہ دم بخدا اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ کچھ نہیں جانتا؟ اسے نہیں معلوم کہ کیسے ان دونوں نے فواد کے دیے کاغذ پر دستخط کیے تھے۔ فرشتے نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ مگر کیوں؟ تم فکر مت کرو، ہم نے یہ شادی ان سے زبردستی کروائی ہے۔ ان کو کچھ عرصہ ناراض رہنے دو، ڈونٹ وری۔ تو وہ واقعی کچھ نہیں جانتا؟ وہ بتائے یا نہیں؟ اس نے لمحے بھر کو سوچا اور پھر فیصلہ کر لیا، اگر فرشتے نے کچھ نہیں بتایا تو وہ کیوں بتائے؟ چھوڑو، جانے دو۔ صرف ان کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے یا آپ کے ساتھ بھی؟ تو تم اس لیے پریشان تھی؟ اس نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ تمہیں لگتا ہے کوئی ہمایوں داؤد کو مجبور کر سکتا ہے؟ مجبور؟ قائل تو کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، قطعاً نہیں۔ پھر آپ نے کیوں شادی کی مجھ سے؟ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تم سے کہوں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا تھا وغیرہ وغیرہ، تو میں ایسا نہیں کہوں گا، کیونکہ واقعی مجھے تم سے کوئی طوفانی قسم کی محبت نہیں تھی۔ ہاں، تم مجھے اچھی لگتی ہو اور میں نے اپنی مرضی سے تم سے شادی کی ہے، اور میں اس فیصلے پر بہت خوش ہوں۔ اس کا انداز اتنا نرم تھا کہ وہ آہستہ سے مسکرا دی۔ دل پہ لدا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ یعنی آپ خوش ہیں؟ آف کورس محمل، ہر بندہ اپنی شادی پہ خوش ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر میں بھی پریکٹیکل انسان ہوں، لمبی بات نہیں کرتا، اور مجھے بیکار کی مبالغہ آرائی نہیں پسند۔ میں کوئی دعویٰ کروں کہ نہ وعدہ، یا تم وقت کے ساتھ دیکھ لو گی کہ تم اس گھر میں خوش رہو گی۔ وہ جیسے کھل کر مسکرا دی۔ اطمینان، سکون اس کے رگوں پہ دوڑ گیا تھا۔ تم اس پہ کچھ نہیں کہو گی؟ میں کیا کہوں؟ میں بتاؤں؟ جی بتائیے۔ وہ بہت دھیان سے متوجہ ہوئی۔ سالن جل رہا ہے۔ اوہ، وہ بھگلا کر پلٹی۔ دیگچی سے دھواں اٹھنے لگا تھا، مدھم سے جلنے کی بو سارے پھیل رہی تھی۔ اس نے جلدی سے چولہا بند کیا۔ ویلکم ٹو پریکٹیکل لائف، وہ مسکرا کر کہتا باہر نکل گیا۔ وہ گہری سانس لے کر دیگچی کی طرف متوجہ ہوئی۔ سالن جل گیا تھا، مگر اس کے اندر ہر سو بہار چھا گئی تھی۔ وہ مسکراہٹ دبائے دیگچی اٹھا کر سنک کی طرف بڑھ گئی۔ محمل وہ نیچے لاؤنج میں کھڑا مسلسل سر اونچا کیے سے آوازیں دے رہا تھا۔ جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ آ رہی ہوں، بس 1 منٹ۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے لپ گلوس اٹھایا اور اپنے سامنے آئینے میں دیکھتے ہوئے اسے لپسٹک پر لگایا۔ لپسٹک چمک اٹھی تھی۔ محمل وہ پھر چلایا تھا۔ بس آ گئی۔ اس نے ایک عجلت بھری نظر سنگھار میز کے آئینے میں جھلکتے اپنے وجود پر ڈالی۔ ٹی پنک بنارسی ساڑی میں ملبوس، لمبے سیدھے بال کمر پر گرائے، کانوں میں چمکتے ڈائمنڈ کے ایئر رنگز، گردن سے چپکا نازک ہیروں کا سیٹ جو ہمایوں نے اسے تیمور کی پیدائش پہ دیا تھا، اور کلائی میں وائٹ گولڈ کے موتی جڑے کنگن، ساتھ مناسب سا میک اپ۔ وہ مطمئن ہو گئی۔ بیڈ پر لیٹے تیمور کو اٹھایا اور باہر نکل آئی۔ تم اتنی دیر کر رہی ہو کیا؟ ارادہ بدل گیا؟ آخری فقرہ کہتے ہوئے زیر لب مسکرایا۔ وہ جو تیمور کو اٹھائی سہج سیڑھیاں اتر رہی تھی، مسکرا اٹھی۔ ہرگز نہیں، آخر کو اپنے مائکے جا رہی ہوں۔ ادھر کیوں؟ ارادہ کیوں بدلوں گی؟ وہ سیڑھیاں اتر آئی۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ بلیک ڈائنر سوٹ میں ملبوس، بالوں کو جیل سے پیچھے کی، وہ بہت شاندار لگ رہا تھا۔ اچھے لگ رہے ہیں تم بھی۔ بس اتنی سی تعریف۔ اس کا چہرہ اتر گیا۔ شادی کے 1 سال بعد اب اور میں کیا کہوں؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ باہر آئے تھے۔ 1 سال گزر گیا، ہمایوں پتہ ہی نہیں چلا ہے نا؟ وہ فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے کھو سی گئی تھی۔ ہاں، وقت بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ وہ گاڑی سڑک پر ڈالے بہت دیر بعد بولا تھا۔ یوں لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے۔ محمل سیٹ کے پشت سے سر ٹکا دیا اور آنکھیں موند لی۔ 1 سال گزر بھی گیا یوں جیسے پتہ ہی نہ چلا ہو۔ پورے 1 برس پہلے وہ بیاہ کے اس گھر میں آئی تھی۔ آج ہمایوں نے شادی کی سالگرہ پر اسے گھر لے جانے کا تحفہ دیا تھا۔ پورا سال نہ انہوں نے اس کی خبر گیری کی اور نہ ہی محمل نے فون کیا تھا۔ شروع میں اسے غصہ تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ غم میں ڈھل گیا، اور اب اسے اپنے فرائض یاد آئے، صلہ رحمی کے احکامات یاد آئے، تو اس نے
تہیہ کر لیا کہ اپنے رشتہ داروں سے پھر سے تعلق جوڑے گی۔ پہلے بھی یہ خیال کئی بار آیا مگر ہمایوں جانے پر راضی نہ ہوتا تھا، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ فواد کا کیس اندر ہی اندر دبتا چلا گیا، اور پھر ہمایوں نے ہی ایک دن اسے بتایا کہ فواد ملک سے باہر چلا گیا ہے، شاید آسٹریلیا۔ وہ بھی کسی حد تک سکون میں آ گئی، نہ جانے کیوں۔ ہفتہ پہلے ہمایوں کو کہیں آغا کریم ملے۔ اس نے محمل کو بتایا کہ وہ بہت خوش دلی سے ملے اور اسے گھر آنے کی دعوت دی ہے۔ منافقت، دنیا داری، پھر اب وہ کس چیز کا بغض چہرے پہ سجائے رکھتے۔ فواد تو باہر چلا گیا، جائیداد انہیں مل گئی، پھر ہمایوں داؤد جیسے بندے کو داماد کہنے میں کیا مذائقہ، بلکہ فخر ہی تھا۔ ایک تبدیلی اور بھی آئی تھی، فرشتے اسکاٹ لینڈ چلی گئی تھی۔ اسے قرآن سائنسز میں PhD کرنا تھی، خوب سارا علم حاصل کرنا تھا، پھر اس کا تھیسس اور بہت کچھ۔ وہ چلی گئی تو مدرسہ میں اس کی جگہ کسی اور نے لے لی۔ اور رہی محمل، تو وہ آج بھی تیمور کو لے کر فجر کی نماز کے ساتھ مدرسے جاتی تھی۔ اس کے علم الکتاب کا ابھی آدھا سال رہتا تھا۔ گاڑی رکی تو وہ چون کر حال میں آئی۔ وہ آغا ہاؤس کے پورچ میں کھڑی تھی۔ وہ تیمور کو اٹھائے باہر نکلی اور گمسم سی ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی۔ لان کے کونے میں مصنوعی آبشار بن چکی تھی، گھر کا پینٹ بدل چکا تھا، پورچ کی ٹائلز بھی نئے اور قیمتی تھے۔ لاؤنج کے دروازے پر مہتاب طاہر آغا جان کھڑے تھے۔ محمل اور ہمایوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر جیسے گہری سانس لے کر ان کی طرف بڑھے۔ شال اس نے ایک کندھے پہ ڈال لی تھی، بھورے سیدھے بال دونوں کانوں کے پیچھے اڑے تھے۔ پورچ کی مدھم لائٹ میں بھی اس کی جگر جگر کرتے ہیرے چمکے تھے۔ محمل، یہ تم ہو؟ کیسی ہو؟ طائی مہتاب پر تپاک استقبال کے ساتھ آگے لپکی تھی۔ محمل، میری بیٹی۔ آغا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے، شاید انہیں احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے اس کے ساتھ کتنا ظلم کیا۔ دونوں چچیاں اور دوسری لڑکیاں بھی وہیں آگئی۔ وہ ان کے ساتھ سوالوں کا جواب دیتی اندر آئی تھیں۔ ایک تو ہمایوں کی شاندار پرسنالٹی، اوپر سے محمل کا بدلہ سجا سورا، دولت اور آسائشوں کی فراوانی ظاہر کرتا سراپا۔ فضا نے تو ازلی میٹھے انداز میں تعریف کی، البتہ نائمہ کے تو ماتھے کے بالوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ وہ اپنی جلن چھپا نہ پا رہی تھی۔ لاؤنج کا بھی حلیہ بدلا ہوا تھا، قیمتی فانوس، پردے، بیش قیمت ڈیکوریشن پیسز۔ گو کہ پہلے بھی وہاں ہر چیز قیمتی تھی، مگر اب تو جیسے پیسے کی ریل ویل ہو گئی تھی۔ ایک ایک کونا چمک رہا تھا، شاید اب انہیں کھلا اختیار جو مل گیا تھا۔ سدرا باجی کدھر ہیں؟ اور آرزو؟ صوفے پہ بیٹھے ہوئے اس نے متلاشی نگاہیں ادھر ادھر دوڑائیں۔ سدرا کی تو دسمبر میں شادی ہو گئی، وہ کینیڈا چلی گئی تھی، طائی مہتاب نے فخر سے بتایا۔ چہرے پہ اسے نہ بلانے کی کوئی ندامت نہ تھی، اس کا دل اندر ہی اندر ڈوب کر ابھرا۔ وہ غلط تھے، ان کو کوئی شرمندگی نہ تھی، بلکہ نعمتوں کی بے پناہ بارش نے انہیں مزید مغرور کر ڈالا تھا۔ مہرین کا نکاح پچھلے ماہ ہوا ہے، لڑکا ڈاکٹر ہے، انگلینڈ میں ہوتا ہے، اسی سال شادی کریں گے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ وہ دل سے خوش ہوئی مگر الجھن بہرحال تھی۔ انہیں اس کے ساتھ کتنا ظلم کیا، پھر بھی ان کی خوشیوں میں اضافہ کیوں ہوتا چلا گیا؟ ندا کی بھی منگنی ہو گئی، فضا چاچی کیوں پیچھے رہتی؟ وہ بھی ڈاکٹر سے سعودیہ کی رائل فیملی کے ڈاکٹرز میں سے ہے۔ سامیہ کی بھی آج کل بات چل رہی تھی، اور آرزو یوں ہی اس کے لبوں سے پھسل پڑا۔ نگاہ سب سے الگ بیٹھی نائمہ چاچی پر جا پڑی، ان کی کوفت میں جیسے اضافہ ہوتا رشتوں کی لائن لگی ہے۔ میری بیٹی کے لیے ہر دوسرے دن کسی شہزادے کا رشتہ آ جاتا ہے۔ وہ ہاتھ نچا کر بہت چمک کر بولی تھی۔ مگر وہ مانے بھی تو؟ فضا چاچی نے دھیمی سرگوشی کی، آواز یقیناً نائمہ چاچی تک نہیں گئی تھی۔ مخاطب محمل ہی تھے، جو سن کر ذرا سی چونکی تو فضا چاچی معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ آرزو باجی کدھر ہیں؟ نظر نہیں آ رہی۔ اس نے دوسری دفعہ پوچھا تو نائمہ چاچی اٹھی اور پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ انہیں کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے طائی مہتاب کو دیکھا، جنہوں نے اس تعزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سر کو جھٹکا۔ بیٹی کا دل آ گیا کسی پہ، اب مان کے نہیں دے رہی؟ اچھا، اسے حیرت ہوئی۔ اسی پل سیڑھیوں سے اترتے ہوئے کوئی رکا۔ آہٹ پہ محمل نے نگاہ اٹھا کر بے اختیار شال کا پلو سر پر ڈال لیا۔ حسن محوش سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، کف کے بٹن بند کرتے اس کے ہاتھ وہیں رک گئے تھے۔ السلام علیکم حسن بھائی۔ وہ خوش دلی سے مسکرائی تو وہ چونکا، پھر سے جھٹک کر آخری زینہ اترا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو محمل؟ کب آئی؟ وہ ان کی طرف چلا آیا تھا۔ یہ تمہارا بیٹا ہے یا بیٹی؟ بیٹا ہے تیمور۔ اس نے جھک کر اسے پیار کیا، پھر سیدھا ہوا۔ اکیلی آئی ہو؟ ارے نہیں، ہمایوں اس کے ساتھ آیا ہے، تمہارے آغا جان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہے۔ جاؤ مل لو۔ طائی مہتاب کے کہنے پر وہ سر ہلاتا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا۔ حسن بھائی کی کہیں منگنی وغیرہ نہیں کی چچی؟ وہ سادہ سے لہجے میں فضا سے مخاطب ہوئی۔ اسے لگا اس کا جوگ لیے ابھی تک بیٹھا ہوگا۔ ارے نہیں، حسن کی تو شادی بھی ہو گئی،
میری بھانجی طلعت یاد ہے تمہیں؟ اس سے آج کل وہ مائکے گئی ہوئی ہے۔ سامیہ انہوں نے بیٹی کو پکارا، جاؤ حسن کی شادی کا البم لے آؤ۔ محمل کو وقتاً جھٹکا لگا تھا مگر پھر وہ سنبھل گئی۔ وہ جوگ لینے والا بندہ تو نہ تھا، کمزور مرد جو کبھی اس کے لیے مضبوط سہارا نہ بن سکتا، لیکن بھلا اسے اس کا تو سہارا چاہیے بھی کیوں تھا؟ کبھی بھی نہیں۔ اس کی تو حسن کے ساتھ کبھی بھی کوئی جذباتی وابستگی نہ رہی تھی، سو افسوس بھی نہ تھا۔ پھر انہوں نے اسے حسن اور سترہ کی شادیوں کے البم دکھائے، وہ تو سجاوٹ اور دھوم دھام دیکھ کر ہکا دکا رہ گئی۔ دلہنوں کے روسی لباس، زیورات تو ایک طرف، محض ایونٹ ڈیزائننگ پہ پیسہ پانی کی طرح لوٹایا گیا تھا۔ انہیں محمل نے وہ سب کچھ دیا تھا، اب بھلا کیوں وہ اس کا پرتاپ پاک استقبال نہ کرتے؟ ڈنر بہت پرتکلف تھا، آغا جان اور ہمایوں کے انداز سے لگ رہا تھا ان کی گہری دوستی رہی ہے۔ کون کہہ سکتا تھا کبھی آغا جان اس شخص کا نام نہیں سن سکتے تھے؟ بس اس کے ایک دستخط نے ساری دنیا بدل دی تھی۔ پھر بھی وہ خوش تھی، اسے مائیکے کا مان جو مل گیا تھا، چاہے منافقت کا ملمہ اڑے، جھوٹا ہی صحیح مگر مان تو تھا نا۔ بس چند لمحوں کے لیے وہ تیمور کا بیگ لینے گاڑی تک آئی تھی، اور تب اس نے لان میں کرسی پر بیٹھی آرزو کو دیکھا تو رک گئی۔ وہ بھی اسے دیکھ چکی تھی، سو تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ بہت خوب مسز ہمایوں، خوب عیش کر رہی ہو۔ اس کے قریب سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی، وہ سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیتے بہت طنز سے بولی تھی۔ اس نے بمشکل خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا۔ اللہ کا کرم ہے آرزو باجی، ورنہ میں اس قابل کہاں تھی؟ قابل تو تم خیر اب بھی نہیں ہو، یہ تو اپنی چلاکی کی بات ہوتی ہے۔ بہت چلاکیاں آتی ہوں تو اس گھر سے ایسے ہی رخصت ہوتی جیسے سدرا باجی ہو۔ ڈونٹ پریٹینڈ ٹو بی انوسینٹ، زیادہ معصوم بننے کی کوشش نہ کرو۔ وہ تیزی سے جھڑک کر بولی، تم جانتی تھی کہ ہمایوں صرف اور صرف میرا ہے، پھر بھی تم نے اس سے شادی کی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں یوں ہی چھوڑ دوں گی؟ یہ ہمایوں آپ کے کب ہو گئے آرزو باجی؟ نام تک تو آپ کا ان کا جانتی نہیں تھی، وہ بھی مجھ سے ہی پوچھا تھا۔ اپنی چھوٹی سی عقل پر زیادہ زور نہ دو محمل ڈیئر، اس نے انگلی سے اس کی تھوڑی اٹھائی۔ اور یاد رکھنا آرزو، ایک بار کسی کو چاہ لے تو پھر اس کو حاصل کر کے ہی چھوڑتی ہے۔ کیوں آرزو، خدا ہے کیا؟ اس کے اندر غصہ ابلا تھا۔ بے اختیار اس نے اپنی ٹھوڑی تلے سے اس کی انگلی ہٹائی۔ یہ تو تمہیں وقت بتائے گا کہ کون خدا ہے اور کون نہیں، وہ تمسخرانہ انداز میں کہتی مڑے لمبے لمبے ڈگ بھرتی اندر چلی گئی۔ عجیب لڑکی ہے یہ، کسی کے شوہر پر حق جما رہی ہے۔ وہ گمگ غصے سے کھولتی ہوئی اندر آ گئی۔ تمہاری کزن آرزو کے ساتھ کوئی دماغی مسئلہ ہے کیا؟ واپسی پہ ڈرائیو کرتے ہوئے ہمایوں نے پوچھا تھا۔ وہ بری طرح چونکی۔ کیوں، کچھ کہا ہے اس نے؟ اس کا دل ایک دم ڈر سا گیا۔ ہاں، عجیب سی باتیں کر رہی تھی۔ آپ کو کب ملی؟ لاؤنج میں تو آئی ہی نہیں۔ پتہ نہیں، عجیب طریقے سے سب مردوں کے درمیان آ کر بیٹھ گئی اور مجھ سے پے در پہ سوالات شروع کر دیے۔ بہت آکورڈ لگ رہا تھا، مگر اس کے باپ کو تو فرق ہی نہیں پڑا۔ پھر وہ دم بخود اسی سن رہی تھی۔ پھر حسن کو برا لگا تو اس نے اسے جھڑک کر اندر جاؤ، بٹ شی واز لائک کا میں تمہاری نوکر ہوں جو اندر جاؤں؟ عجیب سی سچویشن بن گئی تھی۔ میں تو فون کا بہانہ کر کے اٹھ گیا، واپس آیا تو وہ نہ تھی۔ کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ پتہ نہیں، وہ لب کچل کر رہ گئی۔ ایک بات کہوں محمل؟ کہیے جی۔ تم یہ مت سمجھنا کہ میں لالچی ہوں، مگر حق حق ہوتا ہے۔ تم نے دیکھا وہ لوگ کیسے تمہاری جائیداد پہ عیش کر رہے تھے، تمہیں ان سے اپنا حصہ مانگنا چاہیے۔ رہنے دو، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ہمایوں کو کیسے بتاتی کہ اس کے لیے اپنا حق وہ بہت پہلے چھوڑ چکی ہے؟ اگر فرشتے نے چھپایا تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ وہ اندر سے ایک دم ہی بہت افسردہ ہو گئی تھی، سو بیگ میں رکھا چھوٹا قرآن نکالا جس کے سفید کور پر میم لکھا تھا۔ میں یہ ادھر کیوں لکھا ہے؟ ہر دفعہ قرآن کھولنے پہ اپنا نام لکھا میم پڑھ کر سوچتی اور پھر یاد نہ آنے پہ شانے اچکا کر آگے پڑھنے لگتی۔ اس نے صبح کی تلاوت پہ لگائے گئے بک مارک سے کھلا سب سے اوپر لکھا تھا، اور اس نے عطا کیا تم کو ہر اس چیز سے جو تم نے اس سے مانگی تھی، اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو، اسے تم شمار نہیں کر سکتے۔ بے اختیار اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیوں مسکرا رہی ہو؟ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے حیران ہوا تھا۔ نہیں نہیں، اس کے دل کی تسلی ہو گئی تھی، سو قرآن بند کر کے رکھنے لگے۔ اسے واقعی ہر وہ چیز مل گئی تھی جو کبھی اس نے مانگی تھی۔ بتاؤ نا، اصل میں میرے لیے بڑی پیاری آیت اتاری تھی اللہ تعالیٰ نے، وہی پڑھ کر ان میں بہت پیار آیا تھا۔ وہ سر جھٹک کر ہنس دیا۔ ہنسے کیوں؟ کم آن محمل، اٹس آل ان یور مائنڈ۔ کیا وہ حیران ہوئی اور الجھی بھی؟ محمل، وہ آیت تمہارے لیے نہیں تھی، یہ الہامی کتاب ہے، اوکے؟ اتنا کیجولی ٹریٹ مت کرو اسے۔
یہ قرآن پاک ہے، اس میں نماز روزے کے احکام ہیں۔ اٹس ناٹ اباؤٹ یو۔ اس نے موڑ کاٹا۔ کھلی شاہراہ رات کے اس پہر سنسان پڑی تھی۔ وہ سکتے کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تم دیکھو محمل، ایک ہی تصویر کو ہر شخص اپنے زاویے سے دیکھتا ہے۔ مثلاً نقاد اس کے خامی ڈھونڈنے گا، شاعر اس کے حسن میں کھوئے گا، سائنسدان کسی اور طرح سے دیکھیں گے۔ اٹس آل ان یور مائنڈ۔ نہیں ہمایوں، قرآن میں وہی کچھ ہوتا ہے جو میں سوچتی ہوں۔ اس لیے تم وہی پڑھنا چاہتی ہو۔ تمہیں ہر چیز اپنے سے ریلیٹڈ لگتی ہے کیونکہ تم خود سے ریلیٹ کرنا چاہتی ہو۔ محمل، یہ سب تمہارے ذہن میں ہے، یہ الہامی کتاب ہے، اس میں تمہارا ذکر نہیں۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ دفعتاً اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے ڈیش بورڈ پر رکھا موبائل اٹھایا، چمکتی اسکرین پر اپنا نمبر دیکھا اور پھر بٹن دبا کر کان سے لگا لیا۔ جی رانا صاحب، وہ محو گفتگو تھا۔ محمل نے گمسم سی نگاہ گود میں سوئے تیمور پر ڈالی اور پھر ہاتھوں میں پکڑے قرآن کو دیکھا جس کو وہ ابھی بیگ میں رکھنے ہی لگی تھی۔ اسے لگا ہمایوں کی بات نے اس کی جان ہی نکال لی تھی، روح کھینچ لی تھی۔ وہ لمحے بھر میں کھوکھلی ہو گئی۔ اس کا دل کھوکھلا ہو گیا، خیال کھوکھلا ہو گیا، امید کھوکھلی ہو گئی۔ تو کیا اتنے عرصے میں وہ یہ سب تصور کرتی آئی تھی؟ وہ وہیں پڑھتی تھی جو وہ پڑھنا چاہتی تھی، اسے وہی دکھایا دیتا تھا جو اس کی خواہش ہوتی، وہ ہر چیز کا من چاہا مطلب نکالتی تھی۔ اس کا دل جیسے پاتال میں گرتا گیا۔ ہمایوں ابھی تک فون میں مصروف تھا مگر اسے اس کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ سب آوازیں جیسے بند ہو گئی تھی۔ وہ گمسم سی ہاتھوں میں پکڑے قرآن کو دیکھے ہوئے پھر درمیان سے کھول دیا۔ 2 صفحے سامنے روشن ہو گئے۔ پہلے صفحے کے وسط میں لکھا تھا، بے شک اس قرآن میں ذکر ہے تمہارا، اس سے آگے پڑھا ہی نہیں گیا۔ وہ جیسے پھر سے جی اٹھی تھی۔ ساری اداسی ویرانی ہوا ہو گئی۔ دل پھر سے منور ہو گیا۔ اب اسے کسی کا نظریہ یا رائے خود پہ مسلط نہیں کرنی تھی۔ اسے اس کا جواب نظر آ گیا تھا، دلیل مل گئی تھی۔ مسکراہٹ لبوں پہ بکھیرے اس نے واپس سنبھال کر قرآن بیگ میں رکھا اور زپ بند کی، پھر سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ اسے ہمایوں سے بحث نہیں کرنا تھی، اسے کچھ نہیں سمجھانا تھا۔ وہ اسے سمجھا ہی نہیں سکتی تھی کہ اکثر لوگ نہیں جانتے، نہیں مانتے۔ صبح نئی سی اتری تھی، چڑیاں چہچہاتے ہوئے اپنی منزلوں کی طرف اڑ رہی تھیں۔ رات بارش کھل کر برسی تھی، سو سڑک ابھی تک نم تھی۔ سیاہ بادل اب نیلی چادر سے قدرے سرک گئے تھے اور موسم خاصا خوشگوار ہو گیا تھا۔ وہ گیٹ پار کر باہر نکلی تو درختوں کی بار کے ساتھ کاشف سائیکل دوڑاتا آ رہا تھا۔ وہ تیمور کی پرام دھکیلتی سڑک پر آگے بڑھنے لگی۔ اس کا رخ کاشف کی طرف تھا۔ محمل باجی السلام علیکم۔ کاشف اسے دیکھ کر چہک اٹھا، تیزی سے سائیکل بھگاتا اس کی طرف آیا۔ وہ کالونی کے ان بچوں میں سے تھا جنہیں شام کو محمل اپنے گھر میں جمع کر کے ناظرہ پڑھاتی تھی۔ وعلیکم السلام۔ صبح ہی صبح کدھر جا رہے ہو کاشف؟ وہ رک گئی تھی۔ ہمارے اسکول کی چھٹیاں ہو گئی ہیں نا، تو صبح فارغ ہوتا ہوں۔ اس نے اپنی الٹی پہ کیپ سیدھی کی۔ اب وہ سائیکل روک کر اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ حنان اور راہیم وغیرہ کی بھی؟ جی باجی سب آف ہو گیا ہے۔ تو پھر یوں نہ کریں کہ آئندہ فجر کے بعد کلاس رکھ لیں؟ باجی میں تو آ جاؤں گا مگر ارحم وغیرہ؟ اس نے متذبذب سے اپنے ہمسائے کے نام لیا۔ آپ ان سے خود ہی پوچھ لیجئے گا۔ کاشف بائک دوڑاتا دور نکل گیا۔ اس کا ارادہ سامنے مدرسے جانے کا تھا مگر پھر نکڑ پر چھلی والا نظر آ گیا۔ بارش کے بعد کا ٹھنڈا سہانا موسم اور بھنے ہوئے دانے۔ وہ رہ نہ سکی اور پرام دھکیلتی نکڑ پر کھڑی ریڑھی کی طرف بڑھ گئی۔ سڑک سنسان پڑی تھی۔ چھلی والا خاموشی سے سر جھکائے ریت گرم کر رہا تھا۔ وہ پرام دھکیلتی آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی۔ اسے یاد آیا اس نے آج صبح کی دعائیں نہیں پڑھی تھیں۔ حالانکہ روز پابندی سے صبح اور شام کی دعائیں پڑھتی تھی مگر آج جانے کیسے رہ گئی۔ وہ ہولے ہولے تسبیح پڑھنے لگی، تبھی فاصلہ سمٹ گیا۔ وہ ریڑھی کے پاس پہنچی تو دھیان بھٹ گیا۔ ایک چھلی بنا دو اور ساتھ میں 5 روپے کے دانے بھی ذرا زیادہ ہوں، اس کی تسبیح ادھوری رہ گئی۔ بوڑھا چھلی والا سر ہلا کر چھلی بھوننے لگا۔ وہ ماہویت سے اسے بھونتا دیکھنے لگی۔ ذہن کے کسی کونے میں اسے دن آرزو کی کہی گئی باتیں گونجنے لگیں۔ وہ بار بار انہیں ذہن سے جھٹک کر چاہتی مگر یوں ہی ایک دھڑکا سا دل کو لگ گیا تھا، بس ایسے ہی اس کا دل گھبرا سا جاتا۔ وہ نیند میں ڈر جاتی، جانے کیا بات تھی۔ 10 روپے ہوئے بیبی،
بوڑھے شخص کی آواز پہ وہ چونکی، پھر سے جھٹک کر ہاتھ میں پکڑا پاؤچ کھولا، اندر سے پیسے اور چند کاغذ بل وغیرہ رکھے تھے۔ اس نے 10 کا نوٹ نکالنا چاہا تو ایک کاغذ جو نوٹ کے اوپر اڑس کر رہ گیا تھا اڑ کر دور سڑک پر جا گرا، اور ایک منٹ وہ 10 کا نوٹ اس کے ہاتھ میں رکھ کر تیمور کی پرام وہیں چھوڑے دوڑتی ہوئی گئی جہاں سڑک کے وسط میں مڑا توڑا سا کاغذ پڑا تھا۔ اس نے جھک کر کاغذ اٹھایا اور اسے کھول کر پڑھا، پھر تحریر دیکھ کر مسکرا دی۔ اگلے ہی پل سامنے سڑک کے کونے سے آتی گاڑی کی آواز۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا، گاڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی، ایک ہی جسم میں اڑ کر سڑک پار کرنا چاہتی تھی، مگر موقع نہ ملا۔ تیز ہارن کی آواز تھی اور کوئی چیخ رہا تھا۔ اس کے پاؤں حرکت کرنے سے انکاری تھے۔ اس نے گاڑی کو خود سے ٹکراتے دیکھا، پھر اس نے خود کو پورے قد سے گرتے دیکھا۔ شور تھا، بہت شور۔ اس نے اپنی چیخیں سنی، اپنے سر سے نکل کر سڑک پہ بہتے خون کو دیکھا، بہتا ہوا لال خون، بے حد لال۔ اس کی کلائی وہیں اس کے چہرے کے ساتھ ہی بے دم سی گر گئی۔ اس نے ہاتھ کھول دیا، مڑا توڑا سا کاغذ نکل کر سڑک پر لڑک گیا۔ اس نے ارد گرد لوگوں کے اکٹھے ہوتے دیکھا، کہیں دور بچہ رو رہا تھا، بہت اونچا، حلق پھاڑ پھاڑ کر، دور، بہت دور۔ جو آخری بات اس کے ڈوبتے ذہن نے سوچی تھی وہ یہ تھی کہ آج اس نے صبح کی دعائیں نہیں پڑھی تھیں۔ اس کا ذہن گپ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا، تاریکی، سیاہ کالی، محو سی تاریکی، بنا رنگ کے، بنا شور کے، خاموشی سی تاریکی، اندھیرے پہ اندھیرا، پردے پہ پردہ۔ اس کا ذہن زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو چکا تھا، پانی پہ بہہ رہا تھا، بادلوں پہ تیر رہا تھا، زمین و آسمان کے درمیان، نہ اوپر نہ نیچے، ہوا کے بیچ کہیں معلق، کہیں درمیان میں کسی تیرتے بادل پہ۔ پھر آہستہ آہستہ تیرتے بادل کو قرار آیا، ذرا سا جھٹکا لگا اور بادل کسی بلبلے کی طرح پھٹ کر ہوا میں تحلیل ہو گیا، اور ہر طرف روشنی بھرتی گئی، تیز پیلی روشنی۔ اس نے ہولے سے آنکھیں کھولی، دھندلا سا ایک منظر سامنے تھا، سفید دیواریں، سفید چھت، چھت سے لٹکتا پنکھا۔ اس کے 3 پر تھے، ہولے ہولے وہ ایک دائرے میں گھوم رہے تھے، دائرے دائرے، بار بار دائرے۔ وہ کتنی ہی دیر تک چھت کو دیکھے گئی، وہ کون تھی، کدھر تھی، کیوں تھی وہ خالی خالی نگاہوں سے چھت کو تکتی رہی۔ پھر یکا یک ادھر ادھر دیکھنا چاہا، ارد گرد سفید دیواریں تھیں، قریب ہی ایک کاؤچ رکھا تھا، تپائی پہ سوکھے پھولوں کا گلدستہ سجا تھا۔ اس نے کونیوں کے بل اٹھنا چاہا، مگر جسم جیسے بے جان سا ہو گیا تھا، یا شاید وہ بے حد تک چکی تھی۔ اس نے کوشش ترک کر دی اور اپنے بازوؤں کو دیکھا، جن میں بے شمار نالیاں سی پویز تھیں، ہر نالی کسی نہ کسی مشین کے سرے پر جا رکتی تھی۔ وہ شاید ہسپتال کا کمرہ تھا، اور وہ شاید، بلکہ یقیناً محمل ابراہیم تھے۔ خود کو کیسے بھولا جا سکتا ہے؟ آہستہ آہستہ ساری یادداشتیں ذہن کے گوشے سے ابھرنے لگیں، ایک ایک بات، ایک ایک چہرہ اسے یاد آتا گیا۔ تھک کر اس نے آنکھیں موند لی۔ آخری بات بھلا کیا ہوئی تھی؟ کس چیز نے اسے ادھر اسپتال پہنچایا؟ شاید کوئی ایکسیڈنٹ، اور اسے دھیرے دھیرے یاد آتا گیا۔ وہ بھٹا لینے سڑک کے اس پار گئی تھی، اس کے ساتھ کاشف بھی تھا، وہ سائیکل چلا رہا تھا۔ وہ نظروں سے اوجھل ہی ہوا تھا کہ وہ ریڑھی والے کے پاس چلی گئی۔ پھر کچھ ہوا تھا، اسے ٹکر لگ گئی تھی، خون بکھرے کاغذ، روتا بچہ، بچہ۔ اس نے چون کر آنکھیں کھولی، پھر ادھر ادھر دیکھا، کمرہ خالی تھا، ادھر اکیلی تھی، مگر وہ روتا بچہ، وہ آواز جو اسے آخری پل سنائی دی تھی، تیمور، تیمور رو رہا تھا۔ ہاں، اسے یاد تھا، کہاں ہے تیمور؟ اس نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، اسی پل دروازہ کھلا، سفید یونیفارم میں مربوط نرس اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی، وہ تیزی سے ٹرے لیے بیڈ کی طرف بڑھی، پھر اسے جاگتے دیکھ کر ٹھٹکی۔ اوہ، شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا، وہ حیران سی کہتی اس کے قریب آئی۔ تبھی کھلے دروازے میں ایک بچہ نظر آیا، 6-7 برس کا، خوبصورت سا بچہ۔ شاید وہ کاشف کا ہمسایہ تھا، ہاں وہ ارحم ہی تھا، یا شاید راحم کا چھوٹا بھائی۔ وہ فیصلہ نہ کر پائی۔ آر یو آل رائٹ؟ نرس نے آہستہ سے اس کے ہاتھ کو چھوا، پھر حیرت سے پوچھا۔ وہ بنا جواب دیے بچے کا چہرہ دیکھتی رہی، جو عجیب انہماک سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ شاید وہ لڑکا تھا جس کو وہ شاید شام میں ناظرہ پڑھایا کرتی تھی۔ ہم آپ کی سسٹر کو بلاتے ہیں۔ ابھی نرس خوشی سے چہکتی باہر کو بھاگی۔ وہ ابھی تک بچے کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جن میں عجیب سی کوفت تھی، اور ننھی پیشانی پہ ذرا سا بل۔ وہ اسے عجیب سی کوفت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا کاؤچ پہ بیٹھا، اور کونیاں گھٹنوں پر رکھ کر دونوں ہتھیلیوں میں چہرہ گرا دیا۔ وہ ابھی تک اسی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ راحیم، اس نے پکارا۔ اسے اپنی آواز بہت ہلکی لگی، پھٹی پھٹی سنائی دی۔ بچہ اسی طرح اسے دیکھتا رہا۔ راحیم، اس نے پھر سے آواز دی۔ وہ بمشکل بول پا رہی تھی، میں سنی ہوں۔
پھر لمحے بھر کو رک کر عجیب سا تنفر سے بولا، آئی ڈونٹ لائک یو۔ سنی وہ دھنگ رہ گئی۔ اس بچے کو وہ روز ناظرہ پڑھاتی تھی، وہ شاید راحم کا چھوٹا بھائی تھا۔ پھر وہ ایسے بات کیوں کر رہا تھا؟ اسی پل دروازہ زور سے کھلا۔ محمل نے چونک کر دیکھا، دروازے میں فرشتے کھڑی تھی، سیاہ عبائے پہ سفید حجاب، چہرے کے گرد لپیٹے وہ بے یقینی سے بستر پر لیٹی محمل کو دیکھ رہی تھی۔ فرشتے وہ اپنی جگہ جامد رہ گئی۔ فرشتے تو باہر تھی۔ وہ پاکستان کب آئی؟ اوہ میرے اللہ! محمل! اس نے بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ کتنے ہی پل وہ بے یقین سے کھڑی رہی۔ اس کا چہرہ کافی کمزور ہو گیا تھا۔ محمل محمل! ایک دم اس نے آگے بڑھ کر بے قراری سے اس کا چہرہ چھوا۔ تم مجھے دیکھ سکتی ہو محمل، تم مجھے پہچانتی ہو، تم بول سکتی ہو، میں تمہیں کیوں نہیں پہچانوں گی؟ فرشتے! تم کب آئی؟ میں فرشتے نظروں سے اسے تک رہی تھی۔ مجھ تو کافی عرصہ ہو گیا محمل، میں نے تم سے اتنی باتیں کی، تم نے سنا؟ کیا؟ وہ الجھ سی گئی۔ نہیں میں نے تو کوئی بات نہیں سنی، میں تو… وہ رک کر اٹک کر بول رہی تھی۔ میں تو صبح ریڑھی والے کے پاس گئی تھی، مجھے گاڑی نے ٹکر مار دی اور تم نے بتایا بھی نہیں کہ تم آ رہی ہو۔ فرشتے بے یقینی سے پھیلی آنکھوں سے اسے ٹکر دیکھ رہے تھے، گویا اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہ ہو۔ فرشتے بولو! اسے فرشتے کی حیرت اور بے یقینی پریشان کر رہی تھی۔ کہیں کچھ غلط تھا؟ محمل وہ کچھ کہتے پھر رک گئی، جیسے سمجھ میں نہ آیا ہو کہ کیا کہے۔ یو اینڈ یور اوور ایکٹنگ ہونا ہو، وہ چھوٹا لڑکا بیزاری سے کہہ اٹھا تھا۔ فرشتے نے چونک کر اسے دیکھا۔ سیاہ حجاب میں دھمکتے فرشتے کے چہرے پر ہلکی سی ناگواری ابھری۔ سنی پلیز بیٹا جاؤ یہاں سے، مجھے بات کرنے دو۔ میں کیوں جاؤں؟ میری مرضی، آپ دونوں چلی جائیں۔ فرشتے یہ کون ہے؟ کیوں ضد کر رہا ہے؟ وہ الجھ کر پوچھ رہی تھی، مگر فرشتے دوسری طرف متوجہ تھی۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو، وہ بدتمیزی سے چیخا تھا۔ شٹ اپ تیمور اینڈ گیٹ آؤٹ، تم دیکھ رہی، میں مما سے بات کر رہی ہوں، فرشتے کہہ رہی تھی اور اسے لگا کسی نے اس کے اوپر ڈھیروں پتھر لڑکا دیے ہیں۔ تم نے تیمور کہا؟ فرشتے! وہ ساکت رہ گئی تھی۔ ہاں، شی از ناٹ مائی مام۔ وہ سر جھٹکتا اٹھ کر باہر گیا اور اپنے پیچھے زور سے دروازہ بند کیا۔ تم نے تیمور کہا؟ نہیں، یہ تیمور نہیں، میرا تیمور کہاں ہے؟ اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ کہیں کچھ غلط تھا۔ ناول کا یہ ایپیسوڈ اگر آپ کو پسند آیا تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔